Assalamu alaikum everyone and welcome to the next lecture of political science. Today we will start the third constitution of your syllabus, which is Constitution of United States of America, अमेरिका का दस्तूर। और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकन दस्तूर का इर्तिका एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और ऐलान आज़ादी। अमेरिका को कोलंबस ने 1492 में दरियाफ्त किया था और ये एक वसीअ व अरीज़ इलाका और पूरा एक बर-ए-आज़म था। यहाँ पर जो मकामी आबादी थी उनको रेड इंडियन कहा जाता था, लेकिन इन रेड इंडियंस की तादाद बहुत कम थी। और जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो बहुत सारे यूरोपियन अपने वतनों को तर्क करके अमेरिका के अंदर आकर आबाद हो गए। जो मकामी आबादी थी रेड इंडियंस, उन्होंने इन तारकीन वतन को निकालने की कोशिश की, लेकिन यूरोपी बाशिंदे बेहतर असलहे से लैस थे। उन्होंने वसी इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और छोटी छोटी आबादियाँ बनाकर यहाँ पर रहने लगे। ये जो तारकीन वतन थे ये यूरोप में माशी हालात से परेशान थे, बेरोज़गारी से परेशान थे, या फिर मजहबी जुनून के हाथों आकर अमेरिका में आबाद हो गए। उन दिनों यूरोप के सियासी हालात बहुत ख़राब थे। मजहबी तौर पर भी लोग फ़िरका वाराना फसादात में अपनी जानें गंवा बैठते थे। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट फ़िरक़ों के दरमियान सख्त मुनाफरत थी, और इसके अलावा जो यूरोप के अंदर शख्सी हुकूमतें कायम थीं उसमें भी अवाम बहुत तंग आए हुए थे, और गैर महफूज और माशी हालात से तंग आकर लोग अमेरिका के अंदर आकर आबाद होने लगे। और इन तारकीन वतन का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मुल्कों से था। इनकी ज़ुबान, नस्लें, इनके रस्म व रिवाज, मज़ाहिब सब एक दूसरे से मुख्तलिफ़ थे। लेकिन जब वो यहाँ पर एक नए माहौल में पहुँचे तो उन्होंने अपनी एक नई पहचान इख्तियार कर ली और आहिस्ता आहिस्ता एक वहदत की शक्ल इख्तियार करते गए। और आहिस्ता आहिस्ता इसने एक अमेरिकन कौम को तश्कील दिया। अब ये जो अमेरिकन कौम थी जो अमेरिका के ऊपर रहती थी, यहाँ पर सियासी कंट्रोल हासिल करने के लिए कई यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, और इसकी असल वजह माशी थी। अमेरिका का ख़िता एक बहुत बड़ा ख़िता था, यहाँ के माशी वसाइल से फ़ायदा उठाया जा सकता था और यहाँ के इलाके के मकामी अफराद में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता था। इन्हीं वजूहात की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान काफ़ी सख्त मुकाबला था कि वो अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा कर लें, क्योंकि उस वक्त जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे जैसे कि बरतानिया और स्पेन, इटली, ये बाकी ममालिक को अपनी एक नौआबादी बना लेते थे और उनके वसाइल से फ़ायदा उठाया करते थे। तो स्पेन उस वक्त एक बहुत बड़ी बहरी क़ुव्वत था, और उसने इसी बहरी क़ुव्वत की वजह से जनूबी अमेरिका के अक्सर इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, जबकि शुमाली अमेरिका में 1766 तक बरतानिया की फ़ोकियत मानी जाने लगी। और बरतानिया जो था इसने बाद में शुमाली अमेरिका को 1766 के बाद से अपनी एक मुकम्मल तौर पर अपनी एक नौआबादी बना लिया, और वहाँ पर दर्ज बरतानिया के मातहत एक निज़ाम तरतीब दिया। शुमाली अमेरिका बरतानिया की बाकायदा नौआबादी बन गया था, और हर आबादी को एक अलग कानूनी दर्जा दिया गया। बतदरीज ये जो कॉलोनीज़ थी आबादी की, इनकी तादाद 13 हो गई, और इन कॉलोनीज़ को बनाने का मकसद सियासी हरगिज़ नहीं था। इसकी असल वजह माशी थी। बरतानिया अमेरिकन जो कॉलोनीज़ थी उनके वसाइल से फ़ायदा उठाना चाहता था और अपने यहाँ तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेल करना चाहता था, और इस अमेरिका के इन कॉलोनीज़ को अपने लिए मार्केट के तौर पर यूज़ करना चाहता था। इसीलिए कारोबारी मकासद के लिए यहाँ पर बहुत सारी कॉरपोरेशंस बना दी गई, और फिर यही कॉरपोरेशंस या कंपनीज़ कॉलोनीज़ को तरतीब से बसाने में मददगार साबित हुई। 1607 में जेम्स टाउन के मकाम पर एक ऐसी पहली आबादी एक कंपनी के नाम लंदन वर्जीनिया के नाम से बनी, और इसी के नाम पर फिर वर्जीनिया बाद में स्टेट बनी। कॉलोनियों के निज़ाम को बहुत बेहतर तौर पर कंट्रोल करने के लिए बाकायदा हर
کالونی کے اندر حکومت قائم کی گئی۔ اس کا سربراہ برطانوی نمائندہ تھا جس کو گورنر کہا جاتا تھا، اور شروع میں گورنرز بہت با اختیار تھے، لیکن بعد میں کالونیوں میں انتخابات کا سلسلہ جاری ہوا اور زیادہ تر اختیارات عوامی نمائندوں کو حاصل ہونا شروع ہوئے اور گورنرز کے اختیارات آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے۔ کالونیوں کے لیے جو دستور بنتے تھے وہ تاج برطانیہ کی نگرانی میں تیار ہوتے تھے، لیکن یہ ایک جیسے نہیں تھے، اور 3 اقسام کی کالونیز اس وقت یہاں پر بنائی گئیں اور ان تینوں کے نظام بھی الگ الگ تھے۔ پہلی کالونیز تھیں جو وہ جائیدادی کالونیز کہلاتی ہیں۔ جائیدادی کالونیاں ذاتی املاک کی بنیاد پر قائم ہوئیں، جو بڑے بڑے جو لینڈ لارڈز تھے وہ ان کا نظام چلاتے تھے، اور عوام کو جگہ دینے کے لیے یہاں پر جو قانون ساز اسمبلیاں پارلیمنٹس بنائی گئی تھیں، اور عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے عدلیہ بھی قائم تھی، اور اس کے علاوہ جو انتظامی نظام سنبھالنے کے لیے جو اس ساری انتظامی حکومت کا سربراہ تھا وہ گورنر کو بنایا جاتا تھا، جو کہ تاج برطانیہ کی طرف سے آتا تھا، جبکہ جو لینڈ لارڈز تھے وہ ان کا نظم و نسق سنبھالنے کے ذمہ دار تھے۔ اس کے بعد آتی ہیں شاہی کالونیاں۔ یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ شاہ کے یعنی بادشاہ کے کنٹرول میں تھیں، یعنی تاج برطانیہ کے انڈر آتی تھیں، اور یہاں پر بھی نظام گورنروں کے ذریعے ہی چلایا جاتا تھا، جن کا تقرر تاج برطانیہ خود کرتا تھا۔ قانون سازی کے فرائض قانون ساز اسمبلیاں ادا کرتی تھیں، اور کالونی میں جو عدالت تھی اس کو اعلیٰ عدالت کہا جاتا تھا، اور جو کہ عدلیہ کے فرائض سر انجام دیتی تھی، اور اگر اس کے فیصلوں سے کوئی غیر مطمئن ہوتا تھا تو وہ انگلینڈ میں واقع پریوی کونسل میں اپیل کروا سکتا تھا۔ کالونیز کی جو تیسری قسم تھی وہ چارٹرڈ کالونیز کہلاتی تھیں، اور یہ سب سے با اختیار کالونیز تھیں، اور ان کا نظام بھی حکومت کی طرف سے برطانوی حکومت کی طرف سے جو گورنر سے انہی کے زیر اثر چلتا تھا، لیکن یہاں کی جو قانون ساز اسمبلیاں تھیں وہ عوام کے نمائندوں پر مشتمل تھیں، عوام کی مرضی کے مطابق قانون بناتی تھیں، عدالتیں کافی با اختیار تھیں، اور ان عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف بھی اپیلیں پریوی کونسلز کو کی جاتی تھیں، اور یہ کالونیاں بھی انگریزوں کی زیر نگین تھیں، لیکن یہ سب سے زیادہ پاورفل تھیں۔ یہ جو تینوں قسم کی نوآبادیاں تھیں ان کا اپنا اپنا آئین تھا، اور ان کے درمیان باہمی رابطہ بھی تھے، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ مقامی جو باشندے تھے وہ ان کے اوپر بہت حملہ آور ہوتے تھے، تو اس لیے یہ کالونیز آپس میں رابطہ رکھتی تھیں تاکہ مل کر ایک دوسرے کا دفاع کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی اور دیگر مراسم بھی قائم رکھتی تھیں، اور یہ انگلستان کی عملداری کو یعنی اس کی حکومت کو تسلیم بھی کرتی تھی، خود کو انگلستان کی انگلینڈ کی کالونی ہی تسلیم کرتے تھے۔ انگلینڈ کے دستور سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کا دستور بھی بنایا ہوا تھا، مسودہ حقوق اور داشتے حقوق میگنا کارٹا کو انہوں نے اپنے ہاں بھی ویسے ہی رائج کیا ہوا تھا، اور یہ تینوں آپ برٹش کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو تینوں قسم کی کالونیز امریکہ کے اندر قائم تھیں یہ برطانوی کنٹرول کو تو مانتی تھیں، لیکن یہ ان نو آبادیوں کے عوام یہ نہیں چاہتے تھے کہ برطانیہ ان کے داخلی امور میں بھی مداخلت کرے۔ بادشاہ کے ساتھ یہ اپنا ایک دلی تعلق تو محسوس کرتے تھے، لیکن اس کی سیاست کو یہ دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی دوران جو یہ علاقے تھے ان کو برطانیہ کے زیر تسلط رہتے ہوئے تقریباً 250 سال گزر گئے، اور شمالی امریکہ کے اندر تمام آبادیوں پر برطانوی حکومت بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی، لیکن اس دوران کچھ ایسے حالات ہوئے کہ جو یہ عوام تھے یہاں کے انہوں نے آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی ان کالونیز کو۔ ریزن اس کی یہ تھی کہ برطانیہ نے جو یہاں کے لوکل امریکنز تھے ان کے اوپر بہت بھاری ٹیکسز لگائے، اور برطانیہ اس سے پہلے جہاں جہاں جنگیں لڑتا تھا وہ اپنے اخراجات کو اپنے ملک سے یا اپنے خزانے سے پورا کرتا تھا، اور لیکن اب برطانیہ نے یہ کیا کہ فرانس کے ساتھ اس کی ایک جنگ ہوئی، اور جس کے بعد اس کے اپنے خزانے پر بہت بوجھ پڑا، اس کی اقتصادیات کافی کمزور ہو گئی، تو برطانیہ نے جو امریکن نوآبادکار تھے یعنی ان کالونیز کے رہنے والے ان کے اوپر بھاری ٹیکسز لگا دیے، اور
یہ کئی ٹائپس کے ٹیکسز لگائے گئے، جس میں امپورٹ ٹیکس، جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ اس کے علاوہ برطانوی حکومت نے امریکہ کے اندر فوج بھی تعینات کی ہوئی تھی، اور اس فوج کے اخراجات بھی امریکن جو عوام تھے وہ ٹیکس کے ذریعے پورا کرتے تھے۔ برطانیہ میں کافی زیادہ امریکن افواج تعینات تھیں، جو کہ جن کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ امریکہ کی جتنی بھی یہ کالونیز تھیں یہ برطانیہ کے زیر تسلط تھیں۔ انہوں نے کبھی ان کے خلاف کوئی بغاوت کا چانسز نہیں تھے، اور نہ ہی داخلی طور پر کسی قسم کے کوئی خطرات تھے۔ خارجی طور پر بھی برطانیہ کو کسی بھی ملک سے کوئی خاص خطرہ نہیں تھا، اس لیے اتنی بڑی تعداد میں فوج کو امریکہ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اور پھر ان کے اخراجات جب امریکن عوام پر ڈالے گئے تو عوام نے اس کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر جو امریکہ کے لیے بنائے گئے فیصلے تھے یہ ٹیکسز والے، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ وہ اپنی جو قانون سازی ہیں وہ خود کر سکتے ہیں، ان کی اپنی قانون ساز اسمبلیاں موجود ہیں۔ اور ان کو اور انہوں نے ساتھ یہ بھی ریزن دیا کہ جو ان کی اپنی اسمبلیز ہیں وہ جو ٹیکسز کو منظور کرتی ہیں ان کو وہ بھی ادا کرنا پڑتے ہیں، تو وہ برطانوی پارلیمنٹ کے دائرہ کار کو نہ تو تسلیم کرتے ہیں اور نہ اس کے بنائے ہوئے کوئی جو ٹیکسز کے قوانین ہیں ان کو وہ ماننے کے پابند ہیں۔ اس طرح معاملہ بگڑتا رہا، حکومت نے بعض ٹیکسز واپس بھی لے لیے، لیکن صورتحال بہتر نہ ہوئی، بلکہ ایک اور معاملے نے اسے اور بگاڑ دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کے نام سے آپ واقف ہیں، جو کہ جس نے ہندوستان میں برطانوی قبضے کے لیے راہ ہموار کی، اس کی امداد کے لیے اسے چائے کی فروخت کی اجازت امریکہ میں دے دی گئی تھی، اور اس کے چائے کے بھرے ہوئے جہاز جب امریکہ کے ساحل پر پہنچے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو چائے کی تجارت پر اجارہ داری حاصل ہوگی۔ اس سے جو امریکن کالونیز تھیں وہاں کے افراد کو لاس کا ایک خدشہ پیدا ہوا، اور انہوں نے چائے کی جو برطانوی ترسیل تھی، یعنی برطانیہ سے جو چائے آتی تھی، اس کے خلاف ایک تحریک کھڑی کی، اور امریکن نوآبادکاروں نے جہاز پر سوار ہو کر چائے کی پیکنگ کو سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا۔ بوسٹن کی بندرگاہ پر یہ ساری کارروائی ہوئی، اور کیونکہ سمندر میں چائے کو پھینکتے ہوئے سمندر کے پانی میں جب بہت بڑی تعداد میں چائے کو پھینکا گیا تو جو پانی سطح کا تھا اس نے اپنا رنگ بھی چینج کیا۔ اس لیے جو یہ کارروائی تھی اس کو بکس میں بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بوسٹن ٹی پارٹی کے بعد عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سخت اقدامات کرے گی، اور اس لیے گورنرز کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور زیادہ اختیارات دے دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے اپنی افواج مزید اس امریکہ کے اندر اپنی افواج کی تعداد میں مزید اضافہ کیا۔ اس سے جو مقامی آبادیاں تھیں ان کے میں برطانوی حکومت کے اقدامات کے خلاف مزید نفرت بڑھتی چلی گئی۔ عوام میں سخت بے چینی پیدا ہوئی، اور جیسے جیسے عوام نے اپنے اضطراب کا اظہار کیا، برطانوی حکومت نے اپنی پالیسیز کو مزید سخت کر دیا، اور پھر جب مزید حالات خراب ہوئے تو جو یہ نو آبادکار تھے، یعنی امریکن لوگ جو تھے، انہوں نے برطانوی فوج کی امریکہ کی سرزمین پر موجودگی کے خلاف آواز بلند کی۔ پھر یہ نو آبادکار جو مختلف کالونیز کے رہنے والے بھی تھے، یہ سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے باہم صلاح مشورے کیے اور ایک بڑی کانفرنس فلیڈلفیا کے مقام پر بلائی، اور اس میں کچھ قراردادیں منظور ہوئیں، جس میں یہ برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ برطانوی افواج کو امریکہ سے واپس بلا لے، اور برطانوی پارلیمنٹ امریکہ کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکے گی، اس چیز کا بھی مطالبہ کیا۔ خاص طور پر ٹیکسز کے کوئی قوانین برطانوی پارلیمنٹ ان کے لیے نہیں بنائے گی، اور یہ جو نو آبادکار تھے انہوں نے بادشاہ کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ قراردادیں منظور کیں کہ وہ بادشاہ کو اپنا سربراہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ برطانوی پارلیمنٹ کو اپنے لیے جائز قانون ساز ادارہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے اپنے منتخب شدہ پارلیمنٹ اور اپنے ادارے قانون ساز ادارے موجود تھے۔ ان قراردادوں کو روشن خیال برطانوی مصنفوں نے، دانشوروں نے بہت پسند کیا، جیسے ولیم پیٹ اور برک نے، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نوآبادکاروں کے مطالبات کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن برطانوی حکومت نے مزید سخت اقدامات کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے
کسی کے مشورے پر عمل نہیں کیا، اور جب حکومت کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا تو ایک اور کانفرنس بلائی گئی جس میں ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ کیا گیا، یعنی حکومت کے خلاف بغاوت کا یا لڑائی کا، اور فوجی قوت کو بڑھانے کے لیے ہتھیار حاصل کرنے اور یورپی ممالک سے رابطہ کرنے کے لیے فیصلے کیے گئے۔ یورپی ممالک سے رابطہ کرنے کے فیصلوں کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ کی اور اسپین، اٹلی، ان کے درمیان ایک دشمنی چل رہی تھی یا منافرت چل رہی تھی کہ یہ امریکہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور برطانیہ یہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو باقی جو ممالک تھے وہ برطانیہ کے قبضے کے خاتمے کے لیے اس لیے امریکنز کا ساتھ دینا چاہتے تھے کہ وہ امریکہ کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے تو برطانیہ کا قبضہ بھی اس سے ختم ہو جائے۔ اس لیے ان ممالک نے بھی یورپی ممالک کے ساتھ رابطہ کرنے کے فیصلے کیے، اور اور جو یہ نوبات کار تھے یا امریکن جو لوگ تھے، انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف جنگی کارروائی کرنے یا آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہوا تھا، لیکن برطانوی حکومت نے اپنے سخت ترین اقدامات سے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اب اپنی آزادی کے لیے کوئی جنگ لڑیں اور حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ اسی لیے ان نوآباد کاروں نے اپنی یہ جو آزادی کی جدوجہد تھی اس کانفرنس میں انہوں نے جارج واشنگٹن کو اپنا سربراہ بنا لیا اور اس کی سربراہی میں فوج کو منظم کرنے کا کام شروع کیا، اور ان کو یہ خیال تھا کہ شاید برطانوی حکومت اپنے رویے میں کچھ لچک پیدا کر لے گی، اور لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اور پھر تیسری کانفرنس جب بلائی گئی تو اس میں اس میں آزادی کا اعلان کیا گیا۔ ایک خصوصی کمیٹی نے اعلان آزادی کی عبارت تیار کی اور جیفرسن نے اعلان آزادی کو کانفرنس کے شرکاء سے منظور کر لیا۔ 4 جولائی 1776 کو اعلان آزادی منظور ہوا، اور یہی دن امریکہ کی آزادی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو امریکہ نے اس دن آزادی حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اس دن اس جنگ کا آغاز کیا تھا جس کے تحت انہوں نے اعلان آزادی کر کے کھلم کھلا برطانوی حکومت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اور یہ جنگ تقریباً 6 سال جاری رہی، اور آخر کار 1781 میں جو امریکن نوآباد کار تھے وہ برطانوی فوجوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، اور ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت برطانیہ نے نوآباد کاروں کی آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ اور اس جنگ میں اسپین اور فرانس نے امریکہ کا بہت ساتھ دیا تھا، اور جنگ کے دوران ہی جو آزادی پسند تھے، حریت پسند تھے، جو برطانوی حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے، انہوں نے امریکہ کو کی ان علاقوں کو، ان کالونیز کو ریاستیں کہنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح 6 سال کی جنگ کے بعد امریکن قوم کامیاب ہو گئی کہ وہ برطانوی افواج کو امریکہ کی سرحدوں سے نکال سکیں، اور برطانیہ اس بات پر مجبور ہوا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا جس کے تحت اس نے امریکہ کی آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا، اور وہاں سے برطانوی تاج کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا۔